अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। ये कोर्स 2 है। सफ़ा नंबर 1 का इशारा सी हम पहले सेगमेंट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आगे जाने से पहले एक नजर ये देख लें कि पहले पारे को किस तरह से तकसीम किया गया है। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आयात हैं इसमें। पहले 5 सफ़े पहला पाव है, उसके बाद अगले 5 सफ़े दूसरा पाव और फिर तीसरा पाव और फिर चौथा पाव। जो पहला वाला हिस्सा है QC2 जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें मेनली तो जो टॉपिक्स हैं वो हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम के हैं। उसके ज़ैली मज़ामीन में आप कह सकते हैं मुत्तकीन, मुनाफिकीन, काफिरीन, दावत कुरान और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहैसियत पहला हिदायत याफ्ता शख्स के हिदायत। और जो अगले सफ़ात हैं उनमें ज़्यादातर यानी QC3 में, QC4 में और कुछ हिस्सा QC5 का भी जो है वो ऑनवर्ड एक ही मेन टॉपिक पे चलता है, बनी इसराइल पे, जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। और सूरह बकरा के आखिर पे आके सॉरी, सूरह बकरा के आखिर पे नहीं, पहले पारे के आखिर पे आके मौजूए सुखन जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे बात आ जाती है, यानी यहाँ हिदायत, आदम, बनी इसराइल और यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इस तरह का एक जो है ना व्यू कोर्सेज का आपके जहन में होना चाहिए कि पहला पारा किस तरतीब से है और क्या है। तो ये हमारे पहले पाव की डिवीजन है 5 सफ़ात की, जिसमें हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम के मज़ामीन हैं। यही पहले 5 सफ़ात हैं। यही हमारा कुरान कोर्स 2 का सिलेबस है। तो हम सूरह बकरा से शुरू करते हैं। सूरह बकरा मदनी है, यानी हिजरत के बाद नाजिल हुई, जब ये मदीना में आ गए थे मुसलमान। क्योंकि इसका नज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के बाद हुआ है। इस सूरत में हमारे लिए पैगाम क्या है, वो ये है कि बात जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे आएगी ना, तो तब ये चीज हमें समझ आएगी कि जमीन पर एक हकीकी खलीफा कैसा होना चाहिए और सच्चा मुसलमान कैसे बना जाए। यहाँ इस सूरत के कुछ अहम मज़ामीन जिक्र किए गए हैं, जैसे कुरान मजीद मुत्तकियों के लिए हिदायत है, मुनाफिकों और हक को झुटलाने वालों के लिए हिदायत नहीं है। और ये हिदायत सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता की गई थी, और यही हिदायत बाद में बनी इसराइल को भी दी गई, लेकिन उन्होंने इसकी कदर नहीं की। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हिदायत दी गई, और वो इंसानियत के इमाम हैं क्योंकि वे सच्चे और हकीकी मुस्लिम यानी फर्मा बरदार थे। तो सारी बात के बाद जब एंड पे समअप होगा, तो ये बात समझ आएगी कि ए मुसलमानों, अब ये हिदायत तुम्हारे पास आ गई है, तुम्हें दी गई है, लिहाजा सच्चे और हकीकी मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की फिक्र करो। तो सूरह बकरा की फजीलत के बारे में 2 अहादीस बहुत मशहूर हैं। एक तो ये है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 रोशन सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों कयामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह 2 बादल हों या 2 साइबान हों। और अब आपको और मुझे तो पता ही है, ये वो दिन होगा ना जिस दिन कोई साया नहीं होगा। तो ये सूरतें उस दिन साया करेंगी पढ़ने वालों के लिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। तो जादू टोने के इलाज के लिए भी हम पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे परेशान होते हैं। सूरह बकरा जिंदा रखें अपने घरों में, तो शैतान जैसे शरीर की जुर्रत नहीं होती कि वो अपनी शैतानियां वहां पे कर सके। तो ये हमारा QC2 है, जिसे हम अपने दाएं हाथ पे इस तरह से डिफाइन करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सफा। और ये आपको पिछली दफा भी मैंने दिखाए थे। हर बार मैं ये चीज, क्योंकि ये शॉर्ट एंड फास्ट है, तो बहुत सारी स्लाइड्स मैं स्किप भी किया करूंगी।
پہلے پیج کی آپ پوائنٹرز دیکھ لیں، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی ہدایت صفات۔ اس کے بعد اسی طرح ڈیٹیلڈ پوائنٹر دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں صفحے کے بھی ہیں، اور یہ شارٹ پوائنٹرز ہیں کہ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ یعنی یہ جو دو پوائنٹرز ہیں، تعریف اور دعا، سورہ فاتحہ کے پوائنٹرز ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات کے 2 پوائنٹرز ہیں، ہدایت اور صفات، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ تو یہاں بھی ایک نظر آیات کی شکل میں بھی ان پوائنٹرز کو دیکھ لیں کہ جو ہر صفحہ ہے اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، وہ ہر حصہ جو ہے اسی کو ہم اشارہ یا پوائنٹر کہتے ہیں، اور اس کا ایک خاص نام رکھ دیا جاتا ہے جو اس کے مضمون کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ کوئی بھی نام اٹھا کے رکھ لیا، جو اس میں مضمون ہوتا ہے نا ان آیات میں، اسی کے مطابق اشارہ کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو ویسے اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کوئی اور بھی مضامین، کوئی اور ٹاپکس بھی ان آیات میں ہو سکتے ہیں، ہم کسی ایک کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا یہ جو پہلا صفحہ ہے اس کے اشارات ہیں: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ آپ میں سے کوئی جلدی سے اس کو دہرائے، یہ کیا پوائنٹرز ہیں؟ تعریف، شفیق کو دعا، ہدایت، تعریف، صفات۔ ہدایت کی دعا، دعا متقین کے لیے ہدایت ہدایت، متقین کی صفات۔ دعا ہدایت چلے ٹھیک ہے، صفات۔ آپ سب نے مل کے کیا، اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کسی کو اسپیسیفکلی نہ کہوں تو آپ سارے سارے بول لیا کریں۔ چلیں یہ بھی بتائیں پھر شارٹ پوائنٹرز۔ تعریف، تعریف، دعا دعا، ہدایت ہدایت، تعریف، دعا، صفات۔ ہدایت، ہدایت، تعریف، صفات۔ ہدایت، صفات۔ تو یہ مل کر جب کرتے ہیں نا، دہراتے ہیں، تو خود بخود یاد ہو جاتا ہے، ڈسٹرب نہ ہو کہ وہ بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں تو شور ہو رہا ہے۔ ساتھ میں آپ خود بھی بول رہے ہوں گے تو آپ کو وہ شور فیل نہیں ہوگا، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ چیز خود آپ کو یاد ہوئی ہے۔ اچھا، ہر اشارے کو 4 حصوں میں پڑھنا ہے: تعارف، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح، اور پھر اسباق، دعا اور پلان، اور آخر پہ اسماء اور افعال۔ تو تعارف کیا ہے آج کے پوائنٹر کا؟ آج کے پوائنٹر کا تعارف ہے متقیوں متقیوں کے کے لیے لیے ہدایت۔ ہدایت۔ کیوں کے لیے ہدایت۔ اچھا، ہمارے ساتھ سر کاشف موجود ہیں، ڈاکٹر کاشف سہیل ملک، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، سر میرے محترم ٹیچر ہیں، اور میں نے قرآن کورس 2 سر کاشف سہیل سے کیا تھا۔ تو میں آج بھی اگر آپ کے سامنے موجود ہوں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ خود سر ہیں، کہ سر ہمیں الحمدللہ بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کرتے تھے کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں اسے دوسروں کو سکھائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے استاد محترم کی دی ہوئی گائیڈ لائن پر چل رہے ہیں۔ سر سے پوچھتے ہیں کہ سر، آپ نے کیسے فیصلہ کیا، کیوں فیصلہ کیا کہ آپ قرآن سکھائیں گے؟ کیا آپ نے پہلے کبھی زندگی میں یہ سوچا تھا کہ آپ بھی کبھی قرآن سکھانے والے اور پڑھانے والے ہوں گے، اور اتنے لوگ آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے ماشاءاللہ، اور آگے سے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچرز بھی بنیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سسٹر وعلیکم امید ہے آواز السلام۔ آواز وعلیکم آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ یس سر۔ جی۔ جی آواز آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعما بنعمت ربک فحدث۔ میری جو سسٹر بنت ولی اور آپ سب لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جب میری سسٹر نے مجھے دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ آج آپ کے اس کورس میں شامل ہوں، تو ظاہر ہے یہ ایک بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ کو ایک ایسی کلاس کے لیے دعوت دی جائے جس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہو۔ تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ مجھے کس بات پہ کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے، لیکن سسٹر میڈ اٹ ویری ایزی آسکنگ می دیز کوشچنس کہ آپ کو کیسے خیال آیا، اور آپ نے کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ قرآن پڑھائیں گے بھی؟ تو اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے بھی اسی حوالے سے سوچا تھا کہ آپ سارے QC2 کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو میں آج صرف 2 باتیں آپ سے کروں گا، ایک آپ کو مبارکباد دوں گا اور دوسرا آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے QC1 میں پڑھا تھا بلغوا عنی ولو آیا، اور یقیناً آپ سب کو اس کا معنی آتا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہنچا دو میری طرف سے گرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو صحیح۔ میرا خیال تھا میں پھر آپ سے یہ پوچھوں گا سوال کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے QC1 کر لینے کے بعد
इस हदीस मुबारक पर अमल करने की नीयत से ये कोशिश की है कि दूसरों को भी पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा जाए, कोशिश की जाए, लोगों को बताया जाए, और अपनी जाती इनफरादी हैसियत में भी और फिर इज्तमाही तौर पर मिलकर भी। तो मेरी बहन ने चूंकि इसी निस्बत से सवाल कर लिया कि मुझे कैसे ख्याल आया, तो आप यकीन जानिए कि मैं, जाहिर है मैंने भी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं, अल्लाह ताला हमें इस काबिल करेंगे कि हम कुरान पाक पढ़ाने वालों में से हो जाएंगे। पढ़ने का किसी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कुरान तर्जुमे से पढ़ने का शौक चूंकि काफी बचपन से था, और मैं तर्जुमे से उसको पढ़ता रहता था। और जो रवायती तरीका हमारे यहाँ तर्जुमे का है, जाहिर है वो एक बड़ा मुश्किल तरीका है कि आप उर्दू तर्जुमा पढ़ते रहें और अरबी पढ़ते रहें, और फिर जब आप अगली अगली दफा पढ़ते हैं तो आपको चीजें उस तरह से ذहन में नहीं रहती। तो जब इस कोर्स से तारुफ हुआ और इस तरफ अल्लाह ताला ने तवज्जो की, तो मुझे भी ये शौक पैदा हुआ कि हाँ, हमें इस हदीस मुबारक पर अमल करने की खातिर। और इसी तरह एक और हदीस आपने QC1 में पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। और अगर उसके लिए हमने क्वालिफाई करना है तो हमें ये दोनों काम करने की जरूरत है कि हमें सीखना भी है, पढ़ना भी है, और पढ़ाना भी है। और मैं समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा बेहतर मिसाल हमारी बहन की है जो आप लोगों को पढ़ा रही है, क्योंकि मर्दों का तो ये मशगला या ये काम या ये जिम्मेदारी किसी हद तक इस मुआशरे को भी पता है, और हम लोग ये करते रहते हैं। तो आप सबके लिए मैं ये कहूंगा कि हमारी बहन की तरफ देखिए कि एक खातून होते हुए पहले तो इस शौक और मोहब्बत और जज्बे के साथ इसको सीखना, और फिर बिला ताखीर ये कोशिश के लिए निकल पड़ना। अक्सर खवातीन इस तरह के कामों में वो समझती हैं कि नहीं मुश्किल होगा, और फिर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना। और अभी माशाल्लाह आपको लेकर बैठी हुई हैं, तो आपको पहला इशारा भी ये जब इंट्रोड्यूस करवा रही थी, आपका तीसरा इशारा मुत्तकियों के लिए हिदायत। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। कोर्स 1 आपको पढ़ा चुकी हैं, कोर्स 2 आप सबको पढ़ा रही हैं। तो आखिरी बात ये करके कि मुझे याद है, आप जिंदगी में, अल्लाह ताला को ये पसंद है कि इंसान, आप जिंदगी के बाकी मामलात में जो काम करते हैं, जैसे आप घर के काम करते हैं, बड़ी प्लानिंग करते हैं, हम घर में छोटा सा फंक्शन रखना हो, मेहमान आने हो, जिंदगी में हमने वैसे सर्टिफिकेशंस करनी हो, किसी इदारे में दाखिला लेना हो, तो एक मजहब या एक कुरान एक ऐसी चीज है जिसके हवाले से हम बस ठीक है, मौका मिल गया, ठीक है, शौक है, पढ़ भी लिया। देखा जाए तो बगैर तर्जुमे के तो तकरीबन मुसलमान घरों में पढ़ा जाता है। बल्कि आज आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि मैं 50 के करीब PhD, जो PhD जिन्होंने किया होता है, उन लोगों के साथ आज मेरा सेशन था। तो मैंने यही सवाल उनसे किया और ये बात भी उनसे कही कि अल्लाह का बड़ा फजल हुआ आपके ऊपर, आपने इतना मुश्किल डिग्री जो है वो ले ली। और PhD पाकिस्तान में फ्रैक्शन कुछ लोग ही होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताएं कि अगर अल्लाह ने ये पूछ लिया कि क्या कभी ये भी जहन में आया कि जो मेरी किताब है उसको समझने की कोशिश की जाए। और अब जबकि इस दौर में ये इतना आसान काम हो चुका है इसको पढ़ना और पढ़ाना, तो अब भी ये ना करना ये बड़ी ही नामुनासिब बात होगी। तो मैंने पढ़ाना तो शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिंदगी में मकासद का तयन जो होता है, अपनी मंजिल की तरफ देखकर उसके लिए एक होता है कि हमने ज़हन में सोचा, एक होता है कि आपने उसको बाकायदा प्लान किया और अददी तौर पर उसका जिक्र किया। तो अब चूंकि बहन का सवाल ऐसा है, तो इसलिए अल्लाह की इस नेमत के शुक्र अदा करते हुए वामा बिन नेमत रब्बी का फहदिस के जुमरे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं अ, एक जगह पे गया, मैं, मुझे सुल्तान बशीर साहब, अगर आप लोगों को पता हो तो एटॉमिक साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े। तो मुझे सवाल करने लगे कि क्या आपने सोचा कि अगले 10 साल में आप क्या करेंगे, आपका उसके लिए क्या प्लान है अगले 10 साल का। तो मैं चूंकि कुरान कोर्सेज पढ़ाता था, तो मैंने पूरी तौर पे अपना 10 साल के प्लान में ये सोचा कि मैं अगले 10 साल में 1 लाख लोगों को कुरान पाक का कोर्स पढ़ाऊंगा। अब ये आप हो सकता है आप भी सोच रहे हो ये तो बड़ी अजीब सा टारगेट रख लिया कि 1 लाख लोग, इट्स अ ह्यूज नंबर। तो जाहिर है जिंदगी में बाकी काम भी चल रहे हैं, हम कोई वो पेशा वराना किसी मदारिस के साथ या उस तरह से तो मुंसलिक नहीं है। तो ये टारगेट तय कर लिया कि 10 साल में 1 लाख लोगों को मैंने जो है ना कुरान कोर्स पढ़ाना है। अब मैं
ये टारगेट तय कर लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया, और बड़े जज्बे के साथ कि इसकी मार्केटिंग और ये सारी उसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स में लोग भी आ गए और सिलसिला भी चल पड़ा। तो फिर मुझे एहसास हुआ दरमियान में, जब आप अपने गोल्स को रिव्यू करते हैं, अपने चैलेंजेस को, तो मुझे लगा कि ये इतना आसान नहीं है जिस तरह से मैंने इसको सोच लिया। अब मैंने इस टारगेट को, चूंकि टारगेट सेट कर चुका था, इसलिए मैं पीछे नहीं हटा। तो मैंने ये सोचा कि अब इस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए। तो अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और जहन में ये बात डाल दी कि अब यूं करो कि ज्यादा से ज्यादा असातिज़ा पैदा करो। तो 10 साल में अगर तुम 1 लाख के नंबर को नहीं पहुंचते हो, 100 असातिज़ा पैदा होते हैं, और उनमें से हर कोई जो है 1000 स्टूडेंट पढ़ा लेता है, तो वो 1 लाख वाला टारगेट पूरा हो जाएगा। तो अल्लाह की इतनी मेहरबानी हुई कि वो 10 साल तो अभी अभी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इसी साल मैं 5 साल उसके सेलिब्रेट कर रहा हूँ। 2020 में ही शुरू हुआ था, कोविड के जमाने में, अक्टूबर में, नवंबर में। तो भी इरादा है इंशाल्लाह इस हवाले से सेरेमनी का भी, कि 5 साल की तकमील पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया। सिर्फ मेरे पास ही 50,000 के करीब लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई, गो के सारे को वो नहीं कर सके ग्रेजुएट, लेकिन आगे अल्लाह अल्लाह ने बहुत फजल किया। बहुत से ऐसे असातिज़ा पैदा हो गए जो मुझसे बहुत बेहतर हैं, और उनके आगे उन्होंने ऐसे लोगों को तैयार किया कि जो आगे कुरान की इन तालीमात को लेकर बढ़ रहे हैं। तो सारी बात बताने का मकसद यही है, आप भी नीयत और इरादा कर लीजिए, और मेरी बहन की तरफ देखिए कि इन्होंने माशाल्लाह पढ़ा रही हैं। और इससे कोई ऐसा, आपने सिर्फ नीयत इरादा करना है, एक स्टेप लेना है, और आप खुद देखेंगे कि अल्लाह ताला खुद ब खुद सारे रास्ते बनाएगा। और आपको फिर उसके बाद वो इंग्लिश में कहते हैं ना, दिल बी नो टर्निंग बैक और लुकिंग बैक, फिर आपका दिल करेगा कि आगे की तरफ ही निकलते जाएं। तो अल्लाह आप सबको, क्योंकि QC2 जो लोग कर लेते हैं, मुझे लगता है उनमें से हर कोई जो है वो एक बुनियादी सतह का उस्ताद बन जाता है। एक तो आप हमारी बहन के साथ मिलकर इनके लिए एक सपोर्ट नेटवर्क बन जाएं, असिस्टेंट कुरान टीचर के तौर पर उनके साथ जुड़ जाएं। और माशाल्लाह ये खुद कुरान कोर्सेज भी पढ़ा रही होती हैं, बाकी जगहों पर दूसरे कोर्सेज में असिस्ट भी कर रही होती हैं। तो जाहिर है ये भी अपने वक्त में से वक्त निकालती हैं, और अल्लाह ताला इनके वक्त में और इनकी इन सारी काविशों और कोशिशों में खूब बरकतें अता फरमाए। आप सबको भी अल्लाह ताला हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाए, और कुरान के उस्ताद बनने की तौफीक अता फरमाए। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। एक दफा फिर हमारी बहन का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये इज्जत दी और यहाँ पर बुलाया। जज़ाकल्लाह खैरा। बैक टू वालेकुम सिस्टर। अस्सलाम, बारकल्लाहु खैरन कसीरा। सर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा दे। आपने अपने वक्त में से हमें वक्त लिया, इतनी अच्छी बातें हमें बताई। अल्लाह ताला हमें इनको सुनने की, इन्हें जहन नशीन करने की और इन पर अमल करने की भी तौफीक दे, और बेहतर से बेहतरीन हिम्मत दे हमें भी और आमीन आपको भी, कि हम आपके लिए भी आमीन बेहतरीन सदका जारिया बने, और हमारे लिए फिर बाद में आने वाले लोग बेहतरीन सदका जारिया बने। आमीन आमीन। अच्छा, अब हम अपना लेसन जो है आगे से शुरू करते हैं, जहां से हमने स्टॉप किया था, कि आज हमारा पॉइंटर है मुत्तकियों के लिए हिदायत। तो अब देखते हैं कि मुत्तकियों के लिए हिदायत में है क्या। सूरह बकरा असल में यहीं से शुरू होती है, और ये सूरह बकरा की पहली 2 आयत का पॉइंटर है, मुत्तकियों के लिए हिदायत। तो डार साहब क्लास में मौजूद हैं, अगर आप तिलावत करें। जी मैडम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, ये किताब है, नहीं है कोई शक इसमें, हदायत है परहेजगारों के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो आप सबने तिलावत देखी, इसका तर्जुमा भी गो थ्रू हो गया, कि अलिफ लाम मीम ये किताब है, नहीं है कोई शक इसमें, हिदायत है परहेजगारों के लिए। तो अब हम इसके एक एक लफ्ज का तर्जुमा देखेंगे। अलिफ लाम मीम, जहां से ये शुरू होता है, अलिफ लाम मीम का कोई खास मतलब नहीं है, इसको तर्जुमा में अलिफ लाम मीम ही लिखा जाता है। ये ऐसे हरूफ होते हैं जिनका मैंने किसी को मालूम नहीं सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के। तो आप इस तरह के अल्फाज जो हैं अक्सर सूरतों के शुरू में देखेंगे, और उनका तर्जुमा इसी तरह से लिखा होगा। तो हम भी इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम। अगला लफ्ज है जालिकल किताबु ला रैब फीह। तो जालिका क्या है,
کسی کو یاد ہے؟ یہ ہم نے QC 1 میں یہ پڑھ لیا ہوا ہے. اچھا پہلے ایک بات بتائیں، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ سب بتائیں. یہ مذکر ہے. اس میں اشارہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اسم ہے، ویری گڈ. اسم اب تھوڑا سا اور سوچیں، اسم میں یہ کون سا اسم ہے؟ اس کی ہم نے قسم بھی پڑھی تھی کہ کس قسم کی. اس میں اشارہ یس، اشارے اسم والی اسم. اشارہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، ذالکا وہ. وہ تو جی یہاں وہ بھی اس کا ترجمہ ہے یہ، ذالکا یہ کیا، کیا یہ الکتاب، کتاب. یہ مذکر کے لیے، دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ. لیکن بعض اوقات قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ کسی بات، کسی چیز کی اہمیت یا اس کا غیر معمولی ہونے کا احساس دلانا ہو تو پھر اس کے لیے لفظ جو ہے وہ مختلف بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہیں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں پہ یہ کے لیے، ہم ترجمہ میں تو یہ کہتے ہیں لیکن وہ عربی میں ذالکا کا لفظ ہے. تو ذالکا یہ، الکتابو کتاب، ال کی یا وجہ تو سے خاص ہو خاص گیا. ہو جاتا ہے. ہاں جی، اسم. یہ کوئی خاص کتاب ہے، اسم معرفہ ہے یہ، ٹھیک ہے. معرفت. اور اس کے بعد آ گیا لا ریبہ. لا کا معنی تو آپ جانتے ہیں، لا کا مطلب نہیں، ریبہ کا مطلب ہے کوئی شک، فی ہی اس میں. اب ایک اور بات غور کریں، لا ریبہ فی ہی جہاں لکھا ہوا ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ فقرہ ہے. کیوں فقرہ بنایا گیا ہے اس کو؟ اس لیے کہ یہ ریب کا لفظ آپ کے لیے نیا ہے. تو ریب کا معنی یاد کروانے کے لیے اس کو فقرہ بنایا، ہائی لائٹ کیا تاکہ آپ اسے 2-3 دفعہ دہرائیں. کس فارمولا کے تحت؟ R5S10 لاؤڈ کے تحت. تو آپ اب اس کو ریپیٹ کریں گے، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں. کس میں؟ فی ہی کون ہے؟ ہوا کی طرف اشارہ ہوتا ہے نا، وہ جی تو مذکر کے لیے جی استعمال ہوتا ہے نا. تو یہی جی جی بات ہے کہ یہاں ایک دو باتیں ہمیں بتا رہی ہیں. یہ جو ہی ہے مذکر کی طرف ریفر کر رہا ہے، یہ جو ذالکا ہے مذکر کی طرف ریفر کر رہا ہے. وہ مذکر ہے کیا؟ کتاب، ٹھیک ہے. عربی میں کتاب کا لفظ مذکر ہوتا ہے، مؤنث نہیں ہوتا. تو نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدن ہدایت ہے، ٹھیک ہے، ہدن ہدایت ہے. للمتقین یہ 2 ٹکڑوں سے بنا ہے، لی اور متقین. المتقین تو لیے پرہیزگاروں کے، بچنے والوں کے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اس کی ذرا شرح دیکھ لیتے ہیں. الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی کاٹ کاٹ کر الگ الگ بولے جانے والے حروف. تو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں. اور عظمت کا احساس دلانے کے لیے ذالکا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہاذا کا لفظ نہیں استعمال ہوا. ورنہ تو ہاذا بنتا تھا نا، یہ کتاب، ہاذل کتاب، لیکن ہاذل نہیں ہے، ذالکا ہے، عظمت کا احساس دلانے کے لیے. جہاں بات ہے لا ریب فیہ کی تو قرآن میں کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہے. اس میں ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے، کوئی غلطی کمی ہو تو انفارم کر دیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں تصحیح ہو جائے. لیکن اللہ نے سٹارٹ میں ہی بتا دیا کہ اس کا کوئی دوسرا ایڈیشن نہیں آئے گا، یہی ایڈیشن ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے، اس لیے شک کی بھی گنجائش موجود نہیں ہے. تو قرآن کا آغاز ہی ہو رہا ہے اس بات سے کہ اس میں کوئی شک نہیں. اور جو بات ہے کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ بچنے والے، اپنے رب کے غصے سے بچنے والے. تو جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے اسلام کا ہی علم کیوں نہ ہو، لیکن تقوی نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا. اور ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ بہت علم والے عالم بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی بات نہ ہمارے دل پر اثر کرتی ہے، نہ وہ دین کے اوپر اس طرح کے عمل پیرا نظر آتے ہیں. تو تقوی کے بغیر بہرحال ہدایت نہیں ملتی. تو ہدایت یعنی یہ کہ کرنا کیا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ہماری زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ، ہر لمحہ اور ہر کام میں اس کی ضرورت ہے. ہدایت کے بغیر ہم ایک قدم نہیں چل سکتے.
اور اگر ہم ہدایت پر ہوں تو ہم واضح اہداف کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اگر ان باتوں کو آپ کنیکٹ کریں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سر کاشف بتا رہے تھے، تو پھر کتنا اچھا سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ جب نوازنے پہ آئیں تو جس کو بھی چاہیں نواز دیں۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے ہدایت کے اس پیرائے کو سمجھنے کا۔ اب یہ میرے اور آپ پہ منحصر ہے کہ ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہر کورس میں، وہ QC1 میں تو یہ پریکٹس رہی ہے نا، آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کو اس کتاب کو سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ علم سسٹر شفیق النساء، ہم سیگمنٹ کے اینڈ پہ سوال لیں گے آپ کے، ٹھیک ہے؟ اپنے سوال نوٹ کرتے جائیں میں سے۔ اچھا جی، اس کے اسباق کیا ہیں؟ اسباق ہے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پیچھے جاؤں، اب میں دوبارہ آپ کو اس کا نا ایک رواں ترجمہ کر کے دکھاؤں گی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں سے اگر ہم اسے اپنی زندگی میں لے کر آئیں اس آیت کو، تو تصور اور احساس کہ بھئی اللہ کی ذات کون ہے جو ہمیں ہدایت کا یہ پیغام دے رہی ہے، کتاب کیا ہے، کس پر نازل ہوئی ہے، کیوں نازل کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں تصور اور احساس میں لے کے آئیں تو پھر دل سے دعا نکلتی ہے۔ اور یہ دعا تو بہت خوبصورت ہے اس ضمن میں۔ اے اللہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألوکا، سوال کرتا ہوں تجھ سے، کتنی عاجزی ہے، الہدا، ہدایت کا، والتقا، اور تقوی کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا، والغنا، اور بے نیازی کا۔ ٹھیک ہے؟ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اسے زبانی یاد کر لے، بار بار دیکھ کے پڑھیں گے آپ کو خود یاد ہو جائے گی۔ تو قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما، مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے، ایسی دعائیں آپ کریں، اور پھر پلان بنائیں کہ سلائڈس آپ کے پاس کچھ اور ہیں، میرے پاس کچھ اور۔ پلان کیا ہے؟ انشاءاللہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں وقت صرف کروں گا، اور تبلیغ بھی آپ اس حساب سے دیکھ سکتے ہیں اپنے لیے کہ تبلیغ کے پوائنٹس بھی نکالیں۔ اسماء اور افعال ہم نے جو اس آیت میں کیے وہ کیا ہے؟ کتابن، ٹھیک ہے، کتابن واحد ہے، کتبن اس کی جمع ہے، پلس کا سائن ہے نا، یہ جمع کی نشانی، کتابن ایک کتاب، کتبن زیادہ کتابیں، اور لفظ ہے متقین، یانون والی، QC1 یاد آیا جس میں آپ نے واحد اور جمع کا کانسیپٹ پڑھا تھا؟ تو اس کا واحد ہوتا ہے متقن، پرہیزگاری اختیار کرنے والا، تو اس کی جمع بنتی ہے دو طریقوں سے، متقون واو نون کے ساتھ، اور متقین یا نون کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ متقین لفظ استعمال ہوا ہے، متقن، متقون یا متقین۔ اس کے بعد ہے افعال کی باری۔ پہلے ہم دیکھا کرتے ہیں صحت مند افعال، تین حرفی صحت مند افعال۔ تو اس آیت میں کوئی فتح، نصرہ، ضربہ یا سمیہ کے پیٹرن پہ کوئی صحت مند فعل نہیں آیا، تو اس لیے آگے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ پہ، اور وہ ہے ہمارا گرامر کا حصہ، ٹھیک ہے؟ سسٹر شفیق النساء، سوال پوچھنا تھا آپ کو کوئی؟ جی سوری، نہیں پوچھنا تھا مجھے، وہ آپ نے کہا نا علم، تو میں سمجھی شاید آپ اچھا، بول رہی ہیں کہ بھی پڑھیں، ہاں آپ ٹھیک ہے، لوگ پڑھیں۔ چلے نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ علم والی سلائیڈ آئے گی نا تو آپ لوگوں سے ہی کہا کروں گی۔ اچھا جی، آئیے چلیے قرآن ٹھیک۔ سمجھے آسان طریقے سے۔ کورس 2 گرامر ہے، اور صفحہ 1 اشارہ سی ہے۔ گرامر میں ہم نے وعدہ کا سبق پڑھنا ہے، وعدہ کا فعل ہم سیکھیں گے، وعدہ، ٹھیک ہے؟ یہ 120 دفعہ تقریباً قرآن میں آیا ہے۔ ایک دفعہ پھر ریویژن کر لیتے ہیں اس کانسیپٹ کی جو ہم نے پہلی کلاس میں سیکھا تھا کہ کمزور حروف 3 ہوتے ہیں، واو، یا، الف، اور جس فعل میں یہ آتے ہیں وہ فعل کمزور ہو جاتا ہے، جیسے وہبا، وعدہ اور قالا۔
کمزور افعال کے سلسلے میں آپ نے 3 باتیں لازمی یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنیادی ابواب جو آپ نے فتح، نصر، ضرب، سمیہ پڑھے تھے انہی کے سٹائل پر ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں یہ سمارٹ ہے نا، سمارٹ ورک کرتے ہیں۔ تو یہ سب تبدیلیاں ہوتی کیوں ہیں؟ تاکہ زبان والوں کو، اہل زبان کو بولنے میں آسانی ہو۔ کوئی خاص اصول یا وجہ نہیں ہے گرامر کی، بس اہل زبان نے اپنی آسانی کے لیے ایسے الفاظ بولے ہیں کہ پھر وہ کہیں کمزور حرف واو غائب ہو جاتا ہے، کہیں یا اور کہیں پہ الف۔ درمیان میں جو حمزہ لکھی ہوئی ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی حمزہ خود صحت مند ہے، کمزور نہیں ہے، لیکن حمزہ سم ٹائمز نا ان کو سپورٹ دے دیتا ہے آ کر۔ تو وہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، وہ والی بات ہے حمزہ کی، حمزہ آ جاتا ہوتا ہے سہارا دینے۔ تیسری اہم بات کیا ہے؟ جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں تو یاد رکھیں، ماضی کے فعل میں اگر آپ کو کمزور حرف الف نظر آئے، واو یا کی بات نہیں ہو رہی، الف کی بات ہو رہی ہے، اگر الف نظر آئے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے۔ اصل میں یہ روٹ لیٹر میں یا تو واو تھا یا پھر یا تھا، جو کہ ماضی کے اس پہلے صیغے میں آ کر الف بن گیا ہے۔ اور اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں، یہ لفظ قالا، ابھی ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے، بعد میں آپ ایک پریکٹس کریں گے دعا کی۔ تو ایکچولی نا اس کے روٹ لیٹر جو ہے نا وہ کاف واو لام اور دال عین واو ہیں، لیکن یہ ماضی میں آ کے واو جو ہے نا الف سے بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کمزور ہے، تو یہی تو کمزور کی خاصیت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ یا کی مثال دیکھیں تو کادا زادہ، دیکھنے میں یہ آپ کو کا زا یعنی الف نظر آ رہا ہے، لیکن یہ الف نہیں ہے، روٹ لیٹر میں یہ یا ہے، چھوٹی یا۔ تو مادہ اصلی حروف کاف واو لام دال عین واو زا یا دال ہیں، لیکن الف کمزور فعل کے شروع میں نہیں آتا، یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، کمزور فعل کے شروع میں الف نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کی مثالیں جیسے جیسے آئیں گی آپ کو یہ باتیں خود بخود یاد ہوتی جائیں گی اور سمجھ آتی جائیں گی، ایک دن کی ایک کلاس میں یہ ساری باتیں یاد نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ صحت مند افعال جو ہم نے QC1 میں پڑھے، فتح، نصر، ضرب، سمیہ، انہی کے پیٹرن پہ اب ہم کمزور افعال بھی سیکھیں گے، جیسے وہبہ وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، قال زادہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، دعا ہدا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی۔ تو پچھلی کلاس میں آپ نے وہبہ کی پریکٹس کی تھی، وہبہ کا سٹائل تھا فتح پہ، جیسے ہم کہتے ہیں فتح یفتح افتح، ویسے ہی ہم نے کہا وہبہ یہبو ہب۔ اور اگلا جو آج ہم نے سیکھنا ہے ضربہ کے پیٹرن پہ، وعدہ۔ کیس تو اس میں بھی اس کا اور اس کا کامن کیا ہے؟ شروع ہو رہا ہے کمزور حرف سے، تو یہ کمزور حرف ہے، واو بھی کمزور حرف ہے، لیکن اس کا باب جو ہے یا اس کا سٹائل جو ہے نا وہ فتح کی طرح نہیں ہوگا، وہبا یہبو ہب ایسے نہیں بنے گا۔ یا اب وعدہ کا ٹیبل، وعدہ بنے گا ضرب یضرب اضرب، وعدہ یعید اد، ایسے بنے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح بناتے ہیں۔ تو گزشتہ سبق میں جو ہم نے سیکھا وہ کیا تھا؟ آپ میں سے کوئی شفیق النساء، یہ سامنے شارٹ ٹیبل آپ ذرا دہرائیں۔ جی، وہبا یہبو ہب، واہبن موہوبن وہبن۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ سب ایکٹیو رہے، میں کسی کو بھی کہہ دوں گی اور آپ نے کروانا ہے۔ آج کا سبق ہے وعدہ، اس میں پہلا حرف کمزور ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے وعدہ کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا۔ قرآن میں ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے جنتوں کا، باغوں کا۔ تو ہمارے پاس آئی ہے وعدہ کے ذریعے چابی، چابی سے ہم باقی سارے صیغے حاصل کر لیں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا وعدہ، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا،
یا اسٹینڈرڈ جو آپ نے بنایا تھا فعلا والا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، کم و بیشی اسی سٹائل پہ ہوتے ہیں. تو وعدہ، وعدو، وعدو کیا تو ان سب نے وعدہ کیا. واو الف کو ایڈ کرتے ہیں، یہ جمع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. وعدو، ان سب نے وعدہ کیا. وعدتا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، آپ نے اس کو ذرا اس طرح سے پڑھنا ہے. وعدتا، تا کے اوپر تشدید آ جائے گی. وعدتا، آپ نے وعدہ کیا. وعدتو، میں نے وعدہ کیا. وعدتم، آپ سب نے وعدہ کیا. تشدید ان صیغوں میں ہی آئے گی، ٹھیک ہے. بعد میں یہ پھر سمپل ہو جائے گا. وعدنا، ہم سب نے وعدہ کیا. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اگر دال ساکن ہو اور اس کے فوراً بعد تا آ رہی ہو نا، تو اس کے اوپر تشدید دینی ہوتی ہے. بس اس سے زیادہ آپ نہ ہی سیکھیں ابھی، ٹھیک ہے. وعدہ، اس نے وعدہ کیا. وعدو، ان سب نے وعدہ کیا. وعدتا، آپ نے وعدہ کیا. وعدتم، میں نے وعدہ کیا. وعدتم، آپ سب نے وعدہ کیا. وعدنا، ہم سب نے وعدہ کیا. تو وہابہ کی مؤنث آپ نے بنائی تھی وہابت. تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھیں، آپ سے یہ وعدہ کی مؤنث بنتی ہے؟ وعدت، ہاں، وعدت، 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 ٹھیک ہے. وعدت. تو اس کو فائزہ عادل سسٹر آپ یہ والا دہرائیں ذرا ٹیبل. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعدہ، وعدو، وعدتا، وعدتو، وعدتم، وعدنا، وعدت. ویری گڈ، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اب اس کا ڈائلاگ ہے. تو سسٹر سعدیہ غفور اور سسٹر فائزہ عادل، آپ نے یہ ڈائلاگ کرنا ہے. فائزہ آپ سوال پوچھیں، سعدیہ آپ جواب دیں. هل وعد؟ نعم وعدہ، هل وعدوا؟ نعم وعدو، هل وعدت؟ نعم وعدتو، وعدتو آئے گا، وعدتو. وعدتو، هل وعدتم؟ نعم وعدنا، ٹھیک ہے. وعدنا. وعدنا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو حل وعدہ ہے نا، کیا اس نے وعدہ کیا؟ تو سسٹر نے جواب دیا جی ہاں اس نے وعدہ کیا. اور وعدو کا جواب بھی وعدو سے آ گیا. سیکنڈ پرسن ہے نا، جواب ویسے ہی آئے گا. سوری، تھرڈ پرسن پہ جواب سیم آتا ہے. چینج آتا ہے جب میری اور آپ کی بات ہوتی ہے. تا کا جواب تو سے آیا کرتا ہے ماضی میں، تا کا جواب تو سے، وعدتا، وعدتو. اور تم کا جواب نا سے آیا کرتا ہے ماضی میں، وعدتم، وعدنا. باقی آپ چاہے نام لگائیں چاہے ما لگائیں کہ نہیں، تو وہ تو جواب ویسے ہی ہوتا ہے. اب ہمارے پاس چیلنج ہے کہ ماضی تو ہم نے بنا لیا، اب مضارع کی باری ہے. تو ہم یہ جو وعدہ والا لفظ ہے نا، اس کو ہر جگہ پہ فٹ کر کے دیکھیں گے. جیسے فتح یفتح، ناصر ینصر، یاد، ضرب یضرب اور سامع یسمع. تو پہلے تو ایک کام کریں، جو وعدہ کا ہے نا اسے مضارع میں بنانے کے لیے آپ نے یسمع پہ سیٹ نہیں کرنا. وجہ اس لیے کہ لفظ وعدہ تو ہے ہی نہیں، ہے نا، آئین کے نیچے زیر نہیں تھی. ہم نے پڑھا ہے جی وعدہ، اس نے وعدہ کیا. وا کے اوپر بھی زبر ہے، آئین کے اوپر بھی زبر ہے، دال کے اوپر بھی زبر ہے. تو سامیہ پہ تو ہم تبھی سیٹ کریں گے نا کہ اگر کسی کے نیچے زیر ہو. تو یہ تو نکل گیا ویسے ہی. اب باقی اوپر پہ چیک کرتے ہیں، دونوں تینوں پہ. فتح یفتح، تو وعدہ یوعدو، ٹھیک ہے. یا یفتح کی آ گئی، واو آئین دال اسی ترتیب سے آئیں گے. تو یہ بن جاتا ہے وعدہ یوعدو. اگر ہم اسے کہیں ناصرہ ینصرو پہ، تو ینصرو کے بیس پہ لیکن وعدہ یعودو لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ضربہ یضربو، یضربو سے سیٹ کریں تو یہ بنتا ہے وعدہ یوعدو، ٹھیک ہے، یوعدو. تو اہل عرب نے پتہ کیا کیا، یہ میری اور آپ کی مرضی نہیں ہوتی، نہ اس پہ گرامر کا کوئی اسپیسیفک فارمولا چلتا ہے، یہ اہل زبان کی جیسے زبان پہ وابا میں ڈیپینڈ واو کرتا ہے. غائب ہو گیا تھا اسی طرح. ہاں، تو وہ کر لیتے ہیں یعودو، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں یعودو کہنا مشکل لگتا ہے، ہم یہ نہیں لیں گے. ہم یعودو مشکل محسوس کرتے ہیں بولنے میں، ہم یہ والا باب بھی نہیں لیں گے. ہم اسے ضربہ یضربو کے پیٹرن پہ وعدہ یعودو لیں گے. لیکن مزید کام کیوں کیا انہوں نے؟ ایسا اپنی آسانی کے لیے کیا نا، تو وہ مزید آسانی کریں گے. اور وہ آسانی کیا ہوگی؟ وہ واو کو نکال کے وقت واو، کے طور پہ بالکل ہی غائب کر دیں گے.
اور واؤ چونکہ کمزور تھا، یہ جرت اہل زبان صحت مند لفظ کے ساتھ نہیں کرتے، کمزور کمزور ہوتا ہے تو اس پہ زور چل جاتا ہے۔ واؤ کو نکال دیا بولنے کو میں نکال آسانی دیے۔ کے لیے، تو یہ بن گیا یعیدو۔ اب آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ جی واؤ کہاں یس گیا میم، بیچ میں سے؟ یضربو میں بھی تھرڈ والے کے نیچے لگتا ہے، تو اس میں اس لیے یہاں پہ بھی عین کے نیچے زیر لگا دیا ہے، واؤ نکل ہاں گیا۔ جی، بالکل یہی ریزن ہے۔ ضربہ یضربو تھا، را کے نیچے زیر یعنی دوسرے حرف کے نیچے زیر تھی، تو یہاں آئین کے نیچے زیر آ گئی، اور واؤ انہیں مشکل کر رہا تھا بولنے میں، تو انہوں نے واؤ کو بالکل غائب کر دیا۔ اب آپ کے پاس آ گئی ہے چابی، اور وہ ہے یعیدو، وہ وعدہ کرتا ہے۔ تو اب اس کو ہم لے کر آگے سارے الفاظ خود ہی بنا لیں گے۔ یضربو یضربونا تضربو اضربو تضربونا نضربو، اسی طرح یعیدو یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں۔ تعیدو آپ وعدہ کرتے تعیدو ہیں، آئیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تعیدونا آپ وعدہ کرتے ہیں، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو اچھی طرح تو پتہ ہی ہے کہ اسی ون سے ہی آپ کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں جو یہ یا زبر یا ہے شروع میں یعیدو میں، یہ ہے وہ کی نشانی۔ یعیدونا یا تو آپ کو وہ شو کر رہا ہے، لیکن واؤ نون جو ہے نا یہ جمع کو شو کرتا ہے، جیسے یہاں پہ واؤ لف جمع کو شو کر رہا تھا، اسی طرح یہاں واؤ نون جمع کو شو کرتا ہے، تو یہ بن گیا یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تائیدو کا تا جو ہے یہ آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور حمزہ زبر آ میری طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تائیدونا میں تا آپ ہے، اب کون سا والا آپ ہے؟ یہ والا۔ سب والے واو نون آ جائے گا نا تو سب سب آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ سب ہم والا۔ سب، اور نائدو کا نون جو ہے یہ ہم ہماری سب طرف ہم اشارہ سب کرتا ہے، والا، تو یہ بن گئی آپ کا یہ پریزنٹ مضارع کا ٹیبل۔ اچھا والے مہوش، لوگ ہیں نا، مہوش آپ یہ فعل والا مضارع۔ ٹیبل دہرائیں۔ یاہدو وعلیکم السلام۔ یاہدون تاہدو آہدو تاہدون ناہدو یا تاہدو۔ شاہد ہے تو نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، دیکھیں ہر ایک کی عربی اتنی اچھی نہیں ہوتی، سب نے اوکے تجوید سے بھی نہیں سیکھا ہوتا، تو کوشش کریں ایک دوسرے کو سپیس دیں، آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے۔ یعیدو انشاءاللہ۔ یعیدونا، تعیدو آئیدو، تعیدونا نعیدو، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا میں جس سے کہوں نا وہی کروایا کریں، ٹھیک ہے۔ جب میں کہوں کہ سب بتائیں تو تب کوئی بھی بول لے، لیکن جب میں کہوں کہ کسی اسپیسیفک کا نام پوچھوں بولوں تب وہی کروائیں۔ تو حل یعیدو اور نعم یعیدو۔ نویدہ اور مہوش، نویدہ آپ سوال پوچھیں، مہوش آپ جواب دیں۔ جی میڈم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ هل يعيد؟ نعم يعيد. هل يعيدون؟ هل يعيدون؟ نعم يعيدون. هل تعيد؟ نعم أعيد. هل تعيدون؟ نعم نعيد. ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو دیکھیں یہاں پہ ایک سسٹر کہہ رہی ہیں حل یعیدو، کیا وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا؟ تو ظاہر ہے انہوں نے جواب یہی دینا نا کہ جی ہاں وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا۔ حل یعیدونا، کیا وہ سب وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے؟ نعم یعیدونا، جی ہاں وہ سب وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ جب آپ اور میرے پہ باری آئی تو یہ تا آ گیا تعیدو، تو جواب آ سے آئے گا، تعیدو آئیدو۔ تعیدونا آپ سب کرتے ہیں، تو آپ جواب میں کہیں گے جی ہاں ہم سب کرتے ہیں۔ تو اس لیے عربی کا یہ جو ڈائلاگ ہے نا، ضروری نہیں کہ ہر بار ہم اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی بولیں، لیکن جب ہم عربی ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں نا ٹرانسلیشن ہونی چاہیے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ اصل میں تو یہ سکھایا اسی لیے جاتا ہے کہ ہمیں عربی میں بیسک لیول کی بات چیت کرنا آ جائے۔ اچھا وعدہ کس سے کیا؟ زیدن، زید سے کیا۔ تو حل یعید زیدہ، کیا وہ زید کے ساتھ وعدہ کرتا ہے؟ نعم یعید زیدہ، وہ تو سیم جواب آئے گا تھرڈ پرسن کا، یہاں پہ آ کے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ حل تعید زیدہ، سسٹر فائزہ عادل جواب دیں۔ نعم أعيد زيدا. شاباش۔
सिस्टर महविश, आप सोच के बताएं। अगर मैं सवाल करूं हल ताइदूना जईदा, क्या आप सब जैद से वादा करते हैं, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? सब बता दें। نعم नाम نائد नाइदु शाबाश, नाम नाइदु जईदा। तो यहाँ जईदा आया है, ठीक है, यानी जईदन, इसलिए कि ये ऑब्जेक्ट है, वादा इसके साथ किया जा रहा है, इसके ऊपर असर पड़ रहा है, इसलिए ये इसके ऊपर जबर आ गई, ये दाल दो पेश दोन नहीं हो सकता। तो ये जो है मैम ना सॉरी वुहान वाला कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट होना, ऑब्जेक्ट होना, असली हालत होना, बदली हुई हालत होना, तो ये भी आपको जहन में होना चाहिए। अब हमने बनाना है अमर। वादा मैम याइद। इधर जी जी एक पॉइंट जरा थोड़ा सा है यहाँ पे नाम नाइदु ना क्यों नहीं आया ये नाम नाइदुना जैदन यहाँ पे ऐसा क्यों वर्ड नहीं आया हल ताइदुना जैदन तो यहाँ पे जमा है तो फिर नाइदुना यानी कि ना का सीगा आएगा कि हम सबने वादा किया यानी कि उसने सबने जैद से वादा किया नाम नाइदुना नहीं आएगा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ना क्यों आएगा, वो पता है, ना नून जबर अलिफ ना वाले अल्फाज कहाँ पे आया करते हैं? अल्फाज के रूट लेटर्स के बाद तब्दीली आना माजी की निशानी होती है। हम तो मुजारे कर रहे हैं ना। जैसे देखिए, ठीक हो आप गया करते होते थे, आप कहते होते थे फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना। हमने किया, ठीक रूट लेटर्स शुरू में आ जाए और तब्दीली बाद में आए। जहाज चला गया, ये माजी की निशानी ठीक होती थी, ठीक है, QC1। जी और जी जब हम मुजारे में जी जी करते हैं तो जहाज सामने से आ रहा होता था, तो हम कहते थे कि रूट लेटर बाद में आते हैं, तब्दीली पहले आ जाती है। याइदू, ये देखें, रूट लेटर शुरू में आ रहे हैं, और ये देखें, बेशक वाओ गायब है यहाँ पे, लेकिन जो तब्दीली है जी जी जबरा की शक्ल में, नून जबर ना की शक्ल में पहले आ रही, तो ये मुजारे की निशानी है। अगर आप ठीक करेंगी माजी में करेंगी, फिर आप कहेंगी नाम वाद ना जईदा, जी हाँ हमने जैद के साथ वादा किया। लेकिन जब आप मुजारे में कहेंगी तो फिर आप कहेंगी नाइदु जईदा, जी हाँ हम जैद से वादा करते हैं या करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ओके है मैम थैंक यू वेलकम, वादा याइदु। अब हमने बनाना है अमर। अमर बनाना हो तो ये जो ताइदु आप तीसरे नंबर पे आपने किया है ना, ताइदु, ये वाला सिगा, इसको पकड़ ले। इसको पकड़ के आपने इसका अमर कैसे बनाना है वो आप देखें। ये ताइदु, वो हर्फ ले ली, वो लफ्ज ले लिया, आखिर से पेश हटा दी, अदु ठीक है? इसको साकिन करना होता है। गैर जरूरी माइक्स फिलहाल ऑफ रखें, और शुरू के हर्फ को भी कैंसिल कर दें। तो पीछे क्या बच गया? इद, ता को हटा दें, पीछे बच गया इद। दाल को साकिन कर दिया, आखिरी हर्फ को साकिन करना होता है अमर में, तो ये बन गया इद। ये आपका अमर है, अमर की चाबी आपके पास आ गई, इद। इद, ठीक है, इद। अच्छा, वैसे तजवीद बाकायदा मैंने भी नहीं सीखी हुई, तो मेरी भी शायद प्रोनाउंसिएशन से आपको तसल्ली ना हो। इद, वादा कर, इदू, वादा करो। ला ताइद, मत वादा कर। ला ताइदू, मत वादा करो। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि यहाँ ईदू, कई स्टूडेंट्स जो है ना ईदू कहते हैं, या लिख देते हैं, यहाँ पे या नहीं आएगी। ईद, ईदू, ला ताइद, ला ताइदू। और उसके बाद अगर इसका डायलॉग करें, जैसे मैं आपसे कहूंगी ईद वादा कर, तो आप कहेंगे आईदू, मैं वादा करता हूं या करूंगा। ईदू, वादा करो। आपका जवाब क्या होना चाहिए? नाइदु नाइदू, हम वादा करते हैं या नाइदु करेंगे। तो ये बात है ना, ये रूल्स हैं कुछ, शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स, मुजारे का जवाब, सॉरी, अमर का जवाब मुजारे से आया करता है, वेरी शॉर्टकट। अमर का जवाब मुजारे से आया करता है, बस ये जहन में रख लें। और ला ताइद, ला आइदू, यानी तू वादा मत कर, तो आप कहेंगे ठीक है मैं वादा नहीं करता। ला ताइदू, आप सब वादा ना करो, तो आप कहेंगे ठीक है जी आपका हुक्म मानते हैं। ला ताइदू नाइदू, हम वादा नहीं करते।
تو اس طرح سے ڈائلاگ بنانا. اب آپ نے بنانا ہے اسم فائل، اسم مفعول اور مصدر. ٹھیک ہے، تو یہ بہت آسان طریقے سے بن رہا ہے. جیسے ضاربن، مضروبن، ضربن بنا تھا، ویسے ہی واعدن وعدہ کرنے والا، موعودن جس سے وعدہ کیا گیا، وعدن وعدہ کرنا، واعدن موعودن وعدن، واعدن موعودن وعدن. اور اس کا اگر اس آپ کو میں دیکھو، اس میں تنوین آ جاتی ہے ہر اس میں آخری والے میں، ہاں جیسے جی اس کہ میں امر تنوین میں آتی ہے. آخری ہاں سعدیہ سوال اچھا ہے. تنوین آتی ہے، ہاں وجہ کیوں؟ یہ اسم ہے. اوپر جتنے بھی آپ نے کیے ہیں نا، وہ شروع سے لے کے یہ لا تائیدو تک، وعدہ سے لے کے لا تائیدو تک، یہ سب آپ نے افعال کیے تھے، اس لیے ان میں تنوین نہیں آئی تھی. تنوین نشانی ہوتی ہے اسم کی. تو یہ جو آخری باکس ہوتا ہے نا، یہ ریڈ باکس، اس میں ہوتے ہی تین اسم ہے: اسم فائل، اسم مفعول اور مصدر. ٹھیک ہے، یہ کام کا نام. تو یہ نام ہوتے ہیں، اس لیے یہ تنوین والے ہیں. یہ آپ کو لینگویج میں کہیں تنوین کے ساتھ، یعنی دو زبر کے ساتھ بھی نظر آ سکتے ہیں، دو زیر کے ساتھ بھی نظر آ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی اس کی سچویشن ڈفرینٹ ہوگی. حل انت واعد. اب یہاں بھی آپ ایزیوم کر لیں، دو پیش لکھی ہوئی ہے. حل انت واعد. نام انا واحد. شاباش. واحد. اچھا اگر میں پوچھوں اس کا مطلب کیا ہے حل انت واعد اردو میں؟ جی کیا ہاں آپ میں نے آپ وعدہ کرنے والے ہیں؟ کیا آپ آپ نے وعدہ وعدہ کرنے کیا. والے ہیں؟ کیا جی ہاں، جی ہاں میں وعدہ کرنے والا ہوں. اچھا اگر پوچھا جائے حل انتم واعدون، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا یا آپ آپ سب وعدہ کرنے والے کرنے ہیں. والے ہیں؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور اب ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں. یہ آپ کو ویسے تو الحمدللہ آ گیا تھا، خود بخود ہی لکھا ہوا دیکھے بغیر ہی آپ نے بول دیا تھا کہ مؤنث کا صیغہ ماضی کے لیے ہے وعدت، اس عورت نے وعدہ کیا. اور مضارع تو ویسے ہی بہت ایزی ہوتا ہے. یہ جو تھرڈ پلیس والا ہوتا ہے یہی یہاں پہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے تائیدو ہی، یا تائیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے. تو اس طرح سے یہ آپ کا ٹیبل مکمل ہوتا ہے. اب یہ ٹیبل کروانا ہے تو گیلیکسی A20 کون ہے؟ اپنے صحیح نام سے آیا کریں نا کلاس میں. اریبا آپ کروائیں ایک دفعہ، کوئکلی کروانا ہے. وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، وعدت اس عورت نے وعدہ کیا. یا ادو وہ وعدہ کرتا ہے، یا ادونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تا ادو آپ وعدہ کرتے ہیں، آ ادو میں وعدہ کرتا ہوں، تا ادونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نا ادو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، تا ادو وہ عورت وعدہ کرتی ہے. عید وعدہ کر، عیدو وعدہ کرو، لا تعید وعدہ مت کرو، لا تعیدو وعدہ مت کرو، وعیدن وعدہ کرنے والا، موعودن جس سے وعدہ کیا گیا ہو، وعدن وعدہ کرنا. شاباش، ٹھیک ہے. سسٹر فائزہ یہ جو لفظ ہے ایک دفعہ سب کو بول کے بتائیں کیسے بولتے ہیں اسے. وعدہ، وعدو، وعدت، وعدتو، وعدتم، وعدنا، وعدت. یعیدو، یعیدون، تعیدو، اعیدو، تعیدون، نعیدو، تعیدو. عید، عیدو، لا تعید، لا تعیدو، واعد، موعود، وعد. ماشاء اللہ. یہ جیسے سسٹر نے بولا ہے نا، اصل پروننسیشن ایسے ہے. تو انشاءاللہ سسٹر سے بلوایا کریں گے. یہ ان کی تجوید اچھی ہے. تو وہ کہہ رہی ہے بالکل فعل کی طرح ہے، کمزور حروف یا تو غائب ہو جائیں گے یا بدل جائیں گے. اور آپ نے اس سارے ٹیبل میں دیکھ لیا کہ وا جو ہے نا اس کا بیہیویئر ایسا ہی تھا، کہیں پہ وہ غائب ہو رہا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو کہیں پہ آپ کو ایسے بھی لگے گا کہ کمزور حرف کی جگہ کوئی اور لفظ آ جاتا ہے. یہ اس کا شارٹ ٹیبل ہے. سسٹر شمائلہ وقار آپ یہ والا شارٹ ٹیبل کروائیے ذرا. وعد، یعید، عید، وعید، موعود، وعد. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں یہ ریڈ کلر میں سسٹر نے جو بولے یہ سارے کیا ہیں؟ افعال ہیں. جو انہوں نے بلو کلر میں بولے ہیں یہ اسماء ہے. ابھی کوئی سسٹر پوچھ بھی رہی تھی نا کہ ان سب پہ تنوین آ گئی. تو سسٹر آپ ذرا پھر ایک دفعہ غور سے دیکھیں. یہ جو باقی جتنے بھی صیغے ہیں نا ان کو ہم صیغے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صیغہ یا صیغے. تو یہ ورڈز جو ہے نا یہ سارے
اور طرح سے بھی، अफ़ाल لیکن یہ سب افعال ہیں۔ اسپیسیفکلی یہ جو اس میں اسم ہے نا وہ بلو کلر سے لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو گرامر چونکہ آپ نے کرنی نہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں، 2 منٹ کی آپ پانی پی لیں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، پھر اگلی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ یہ کورس 2 ہے، صفحہ نمبر 1 ہے، اشارہ ڈی ہے۔ الحمدللہ ابھی صرف دوسری کلاس ہے، آپ نے پورا ایک صفحہ مکمل کر لیا۔ تو یہ میں چونکہ آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، اس سے آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈز پہ۔ ہمارا پہلا صفحہ ہے، پہلے صفحے کے پہلے 2 اشارے تھے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا۔ اگلے جو 2 اشارے ہیں وہ بنتے ہیں متقیوں کے لیے ہدایت، اور اس کے بعد ہے متقیوں کی صفات۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے کون سا اشارہ پڑھا ہے؟ تو یہ جب ہم انگوٹھے کے اوپر ڈیفائن کرتے ہیں تو انگوٹھے کے اوپر اس کا پوائنٹر ویسے ہی آتے ہیں۔ جی، تعریف، دعا، صفات، بالکل ہدایت۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے نا؟ نہیں، نہیں میم، نہیں نظر آ رہی نہیں، جی، میرے کو بھی آ رہی ہے۔ آپ آئیے۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ شارٹ پوائنٹر تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو ابھی تھوڑی دیر دعا، پہلے آپ نے ہدایت۔ ہدایت والا پڑھا ہے، اب آپ صفات والا پڑھیں گے۔ اس کا شاید دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو جائے، کلاس میں ہی رہنا ہے، میں دوسری ڈیوائس سے کروا لوں گی۔ تعارف کیا ہے؟ تعارف یہ ہے کہ یہ چوتھا اشارہ ہے پہلے صفحے کا، اور اس میں ہم آیت نمبر 3 اور 4 پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی۔ اس کا نام ہے متقیوں کی صفات۔ اور اس پوائنٹر کا پچھلی آیات سے کیا تعلق بنتا ہے کہ وہ قرآن جس کی ابھی پیچھے بات ہوئی کہ وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو اب ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا کہ وہ متقی ہیں کیا، کون ہیں، کیوں صرف ان کے لیے ہدایت ہے، وہ ایسے کیا خاص لوگ ہیں کہ انہی کے لیے ہدایت ہے، باقیوں کے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے، متقیوں کی ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے کہ یہ صرف ان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اس طرح ہم اس کے اسباق میں سے کیا سیکھیں گے کہ متقیوں کی 5 صفات ہوتی ہیں۔ غیر ضروری مائکس آف کیجیے۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دیکھیں اب آپ بہت سینئر ہو چکے ہیں، QC1 والی بات نہیں رہی، تو بار بار مجھے نہ کہنا پڑے کہ آپ کے غیر ضروری مائکس جو ہے نا وہ آف رہنے چاہیے۔ اچھا جی، دوسری خوبی کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی کون؟ متقی۔ پہلی بات وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری بات وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری بات وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چوتھی بات وہ قرآن مجید اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور 5ویں اور آخری خاصیت یا صفت کیا ہے؟ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون؟ متقین۔ تو یہ 5 صفات والوں کو ہدایت ملے گی اور کامیابی بھی انہی کا نصیب بنے گی۔ قرآن آسان ہے، اس سلائیڈ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بہت کم لفظ ایسے ہیں جو آپ کو سیکھنے ہیں۔ جو لفظ آپ نے سیکھنے ہیں، آپ کے لیے نئے ہیں، ان کو فکروں کی شکل میں ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، تو آپ ان کو فکروں کی شکل میں بار بار دہرا کے یاد کریں تو آپ کو اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد فکروں کی پریکٹس ہے، یہ دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب، ایک فکرہ ہو گیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا فکرہ ہو گیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تیسرا فکرہ، يُنْفِقُونَ، چوتھا فکرہ۔ یقیناً ان چاروں فکروں میں کوئی 4 لفظ ایسے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، وہی سکھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ آپ نئے فکروں کو بار بار دہرائیں اور ان کے معنی یاد کر لیں۔ ابھی ہم دیکھیں گے وہ کون سے الفاظ ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں۔ تو ڈار صاحب کے علاوہ بھی کلاس میں علی مرتضیٰ کون ہے؟ بردر علی مرتضیٰ۔ جی السلام علیکم جی میم۔ وعلیکم السلام۔ علی، آپ تلاوت کریں گے یہ جو سامنے ہے آیت؟ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ترجمہ بھی پڑھ دیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ بردر نے آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی بولا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس آیت میں رخ انور کیا ہے، کیا موضوع ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ اب ہم ایک ایک لفظ کو لے کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، میری کلاس میں جو بردرز ہیں نا، الرٹ رہا کریں، میں تلاوت بردرز ہی سے کرواتی ہوں، وہ چاہے قرات کے ساتھ کریں چاہے رواں بول دیں۔ تو الذین، یہ جڑا ہوا ہے وہ پچھلی والی آیت سے، ہدل للمتقین، تو متقین الذین یؤمنون، وہ پرہیزگار، کون پرہیزگار؟ الذین، وہ جو، یا وہ لوگ جو، یاد ہے نا یہ الذی کی جمع ہوتی ہے الذین، الذی وہ ایک، اور الذین وہ سب، الذین جو لوگ، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان سے ہے، ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کی جو کنسٹرکشن ہے، گو کہ یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے، ابھی یہ فعل آپ نے سیکھا بھی نہیں ہے اور ابھی سیکھنا بھی نہیں ہے، لیکن کنسٹرکشن سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ مضارع ہے۔ وہ واو نون آخر پہ ہے تو یہ جمع کی نشانی ہے، یؤمن ایمان سے ہے، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ٹھیک ہے، بالغیبی غیب کے ساتھ، غیب پر، تو یہ ہو گیا بالغیبی غیب، غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اس میں جو یہ یقیم لفظ ہے نا، یہ آپ کے لیے نیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے اس سارے کو ہی ہائی لائٹ کر دیا کہ آپ کو اقامت سے اس کا معنی یاد رکھنا مشکل ہوگا، فکرے میں یاد کریں تو آپ کو معنی جلدی یاد ہو جائے گا، اور وہ ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، وا اور یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، کیا؟ الصلاۃ، تا نماز کو، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ سب نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ جو وَمِمَّا ہے، تین ٹکڑے بنتے ہیں اس کے، وا اور من، اس سے، ما جو، ٹھیک ہے، وَمِمَّا اور اس سے جو، رَزَقْنَاهُمْ دو ٹکڑے بن گئے، تو یہ بن گیا رزقنا، ہم نے رزق دیا ہم ان کو۔ ابھی کوئی سسٹر پوچھ رہی تھیں کہ وعدنا کیوں نہیں ہے، تو یہاں پہ پھر ایک دفعہ اس چیز کو کلیئر کر لیں، رزقنا ہم نے دیا، ماضی کی بات ہے، نا بعد میں آ رہی ہے نا، تبدیلی بعد میں آ رہی ہے تو وہ ماضی کی نشانی ہے۔ اس کا ترجمہ ہم یس یہ میم۔ نہیں کہیں گے کہ ہم دیتے ہیں ان کو رزق، ہم دیتے ہیں نا تو پھر ہوتا نرزقو، نرزقو ہم سب دیتے ہیں رزق، یہاں ہے رزقناہم ہم نے دیا ان کو، یا رزق دیا ان کو، ینفقونا وہ سب، انفاق سے ہے نا، انفاق یہ ہوتا ہے خرچ کرنا، ینفقونا وہ خرچ کرتے ہیں، تو ینفقونا وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ وہ یہیں سے ہے، اور اس کی کنسٹرکشن آپ کو بتاتی ہے کہ یہ مضارع کا فعل ہے، تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہو گئی؟ متقین کی پہلی صفت کیا ہو گئی؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اور آپ نہیں جانتے، چونکہ ہمارے حواس خمسہ محدود ہیں، اس لیے پوری حقیقت کو سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے مشکل بھی ہوتا ہے اور سم ٹائمز پاسبل ہی نہیں ہوتا۔ تو متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانا ہے۔ فار ایگزامپل غیب پر، اللہ کی ذات، یعنی یہ صرف مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے اللہ کو دیکھنا، ابھی اس زندگی میں، اس دنیا میں ہمارے لیے دیکھنا ناممکن ہے، ہمارے حواس خمسہ محدود ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے صرف اللہ کی ذات پر ایمان نہیں، بلکہ فرشتوں پر، فرشتے میں نے اور آپ نے دیکھے نہیں دیکھے، کتابوں پر اس شکل میں کہ ہمیں ایمان ہے کہ یہ قرآن جو کتاب ہے یہ اللہ کی نازل کرتا ہے، ہم نے نازل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھی، یہ بھی ایک شکل کا غیب کا ایمان ہے۔ رسولوں پر ایمان، یہ ہمیں نسل در نسل
انہیرٹ ہوئی ہے یہ بات، تعلیم دی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا، ان سے پہلے اور بھی انبیاء گزرے، وہ بھی اپنی شریعتیں اور صحیفے لے کر آئے، تو ہمارا ایمان ہے، ہم نے دیکھا تو کسی کو نہیں ہے۔ اسی طرح آخرت، جنت اور جہنم، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو غیب کی حصے میں ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر بھی، تقدیر میں نے تو نہیں دیکھی، آپ نے نہیں دیکھی کہ میری تقدیر کی کتاب میں کیا لکھا ہے، مگر ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے ہم صبر کر لیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اللہ کی رضا ہے، یہ میری اس نے مقدر کیا ہوا ہے، تو یہ ایمان ہوتا ہے۔ تو غیب پر ایمان یہ سب ہے۔ دوسری صفت کیا ہے متقین کی؟ وہ دراصل نماز قائم کرنا تقوی کو بڑھاتا ہے، غیب پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم کچھ مسلمان لیڈرز وغیرہ کو دیکھتے ہیں قرآن مجید کی بڑی عجیب و غریب آیات کی وہ تشریح بیان کر رہے ہوتے، اب تو ویسے ہی ایسے لوگ بہت سے ہیں، اس لیے کہ وہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ وہ تو کوئی آپ کو ایسی بھی کوئی شرح نکال کے لے ہی آئیں گے، کسی طرح ثابت کر دیں گے کہ 5 وقت کی تو نماز بھی فرض نہیں ہے، تو اس لیے وہ ہدایت کی راہ پر نہیں ہوتے، ہدایت ان پر کھلتی نہیں ہے، کیوں؟ دل میں تقوی نہیں ہے، نماز قائم نہیں کرتے، تو خود نماز کے چھوڑنے والے ہوتے ہیں، تو دین کی بنیادیں پھر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ تو تیسری صفت کیا ہے؟ وہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتے بلکہ اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، مثلا خود پر، اپنے والدین پر، بیوی بچوں اور غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، دوسرے بھی جو ذرائع ہیں، چیزیں ہیں، ان پہ بھی دعوت کے کام میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے لیے تو وہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہوتی نا، لیکن صدقہ اور خیرات تو بہرحال ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق دے ہی سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یاد رکھیں ہدایت کا راستہ جیب سے ہو کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جیب بھی ہلکی کرنی چاہیے اللہ کی راہ میں، ہدایت حاصل کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا بندے کو اپنے رب سے کتنی محبت ہے، وہ پھر ان کے لیے احساس کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا احساس کرتا ہے اور ان کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو متقین اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مال اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس لیے وہ اسے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کو آپ ذرا ایک دفعہ دہرا لیں سب مل کر اکٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب اور قائم کرتے ہیں نماز اور جو ہم نے انہیں سے رزق جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ اور خرچ کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اگلی آیت ہے عبد المتین، بردر عبد المتین، بیٹا آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے؟ میں بھی ان کی بیک گراؤنڈ پہ شاید شور ہو، تو بہرحال عبد المتین نیکسٹ ٹائم آپ نے نا ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ میں آپ بھائیوں سے ہی کہوں گی کہ وہ تلاوت کرے۔ تو ڈار صاحب کلاس میں، غلام مرتضیٰ صاحب ہیں کلاس میں؟ غلام مرتضیٰ صاحب آج نہیں ہے، اچھا چلیں ڈار جی صاحب آپ السلام تلاوت کریں۔ جی جی وعلیکم السلام، کون بولا ہے؟ علیکم میم، میں ہی ہوں تو علی علی مرتضیٰ، مرتضیٰ کے نام سے۔ علی آپ کریں تلاوت۔ اچھا، جی علی مرتضیٰ بات کھانا کھا کے آئیں گے؟ ٹھیک ہے کریں علی۔ جی میم، میں کروں تلاوت؟ جی جی کریں۔ جی والذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر، اور وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو یہ بھی آپ کو آیت کے ترجمے سے اندازہ ہو گیا نا کہ ابھی وہی ذکر چل رہا ہے، متقین کا ہی ذکر چل رہا ہے، ان کی صفات ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اب ہم ایک ایک لفظ کو لے کر دیکھتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو، یعنی وہی متقین جن کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے، جن کی وہ خصوصیات ہیں، ان کی یہ والی خصوصیات بھی ہوتی ہیں، ان کی یہ والی صفات بھی ہوتے ہیں کہ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو،
उस चीज के साथ जो बी और मा दो टुकड़े हैं मिलकर एक लफ्ज बन गया, उस पर जो। उनजिला नाजिल किया गया, ठीक है, उनजिला नाजिल किया गया, इलेका, इलेका इला से इलेका, ठीक है, इसका आपने पूरा टेबल किया हुआ है QC1 में। इलेही इलेहिम इलेका इलैया इलैकुम इलैना, तो ये इलेका आपकी तरफ। मजा आता है ना ऐसी बात देखकर कि हमने जो चीजें ग्रामर में सीखी होती हैं वो फिर हमें कुरान की आयत में नजर आती हैं, तो हमें समझ आती है कि हमें ग्रामर क्यों सिखाई जाती है। एक्चुअली हम ग्रामर नहीं सीख रहे होते, हम कुरान ही के अल्फाज सीख रहे होते हैं। तो उनजिला नाजिल किया गया आपकी तरफ, इलेका आपकी तरफ, वमा और जो, वा और मा जो, उनजिला ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उनजिला नाजिल किया गया, मिन से कबली पहले, का आप, मिन कबली का आप से पहले, ठीक है। तो उर्दू का तर्जुमा हमने खुद जरा प्योरीफाई करना होता है, ऑर्डर में लेके आना होता है, वरना अल्फाज की तरतीब तो ये है से पहले आपके, तो हम इसे उर्दू में कहेंगे आपसे पहले। ना उनजिला मिन कबली का नाजिल किया गया आपसे पहले, वबिल आखिरती वा और बी पर, अल आखिरती आखिरत और आखिरत पर, हम वो सब, यूकिनून यकीन रखते हैं। ये यकीन जो उर्दू में हम बोलते हैं ना, वहां से लफ्ज है यूकिनून, और इसका मतलब है वो सब यकीन रखते हैं, ठीक है, यूकिनून वो सब यकीन रखते हैं, और आखिरत पर वो सब यकीन रखते हैं। तो ये चौथी सिफ्त है मोमिनीन की, कि वो पिछली सारी किताबों पर और कुरान पर और हदीस पर ईमान लाना, ईमान का ये वो हिस्सा है जो नबूवत के झूठे दावेदारों और उनके मानने वालों के लिए तमाम दरवाजों को बंद कर देता है, जैसे कादियानी और अहमदी वगैरह लोग। इसलिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके बाद नाजिल हुआ, ये नहीं कहा ना, ये कहा मिन कबली का, जो आपसे पहले नाजिल हुआ। इसका मतलब है जो जो नाजिल होना था वो या तो पहले नाजिल हुआ है, जो इन पर हुआ है इसके बाद खत्म। तो ये चौथी सिफ्त भी है मुत्तकीन की। पांचवी सिफ्त क्या है? आखिरत पर मजबूत ईमान। ईमान का ये हिस्सा नमाजों को कायम करने, अल्लाह की राह में खर्च करने, अल्लाह की नाजिल करदा तमाम किताबों पर ईमान लाने के लिए निहायत जरूरी है। जाहिर है अगर मुझे कोई फिक्र ना हो, मुझे परवाह ना हो कि कोई आखिरत होनी है, कोई हशर हो, बपा होना है, और मुझे अल्लाह के हुजूर पेश होकर सवालों के जवाब देने हैं, अपने अमाल का हिसाब देना है, तो मैं क्यों नमाज पढ़ूंगी, मैं क्यों अपना माल खर्च करूंगी, मैं क्यों अल्लाह की राह में अपने आप को खपाऊंगी और अल्लाह की राह में कोई कोशिश करूंगी। जाहिर है मकसद ही फोत हो जाता है ना नेकी करने का। तो आखिरत पर ईमान एक बड़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट है नेकी करने के लिए। ये जो आयत है ये अगले सफ़े पे आती है, लेकिन यहाँ मजमून को मुकम्मल करने के लिए हम यहीं पे इसको सीख लेते हैं, और वो है अब्दुल मतीन अब करेंगे तिलावत। अच्छा जी, कौन है? मैम मैं कर फाइजा आप करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون। और वो लोग जो हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और वही लोग जो फलाह पाने वाले हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। उलाइका वो लोग, ठीक है, उलाइका QC1 में हम सीख चुके हैं। हाजा हा उलाई, जालिका उलाइका, ठीक है, जालिकल किताब अभी पढ़ा है ना, उसकी जमा है उलाइका, लेकिन ये लोगों के बारे में है। उलाइका वो लोग, वो सब लोग, वो जिनकी परहेजगारों की बात हो रही थी। अला पर, किस, हुदन हिदायत पर, वो लोग हिदायत पर हैं। उलाइका अला हुदन, वो लोग हिदायत पर हैं। मिर रब्बिहिम, तीन टुकड़े बनते हैं, अपने रब की तरफ से। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वो लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। वा और उलाइका वो लोग, वो सब लोग, और आगे हम फिर आ गया है, तो हम का मतलब भी वो सब होता है। इसका मतलब है कि उलाइका और हम मिलाकर ना जोर दे रहे हैं इस बात पे, एम्फेसिस है कि वही लोग और कोई नहीं। स्पेसिफिकली ये वाले जो लोग हैं ना, ये मुत्तकीन, पांच सिफात वाले, व उलाइका और वही लोग, अल मुफलिहूना फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं।
فلاح ان کا نصیب ہوگی، من ربہم، ایسے لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہوتے ہیں، یعنی ہدایت زبردستی ہم نہیں لے سکتے، نہ کسی کو دے سکتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا سب سے بڑا تحفہ ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، مثلا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ اکثر کہتے رہا کریں۔ متقین جو ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، جو کوئی ان 5 صفات میں زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنی زیادہ ہدایت حاصل کرے گا اور اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا۔ تو وہی بات ہے، تقویٰ کے درجے چڑھتے جائیں، جنت کے درجے پاتے جائیں، تو اس کو سارے مل کر ذرا ایک دفعہ دوہرا لیں، اولئک علی ہدی من ربہم، وہ لوگ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، اولئک هم المفلحون، اعوذ باللہ وہی من لوگ الشیطان ہدایت پانے الرجیم، والے بسم ہیں، اللہ الرحمن افلاح الرحیم، پانے والے ہیں۔ أولئك پاک ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کر لیے ہیں، تو اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا اس سے یہ نکلتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، وہ جو نماز قائم کرنے والی بات ہے نا، دعائیں آپ اور بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف یہی ایک دعا کریں، تو لیکن وہاں نماز قائم کرنے کی بات ہے تو یہ بھی مطلوبہ عادات کو فروغ کرنے میں میری مدد فرما، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس حساب سے کوئی احتساب کا نقطہ بنائیں، اپنے لیے پلان بنائیں، مثلا یہ کہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں وقت صرف کرنے کا پلان بناؤں گا، اور اس بات کی تبلیغ کریں آگے، جیسے ڈاکٹر کاشف سہیل نے ابھی ہمیں کہا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے اگر ایک بھی آیت پہنچے تو اسے آگے پہنچاؤ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کی ہمیں ہدایت ہے، حکم ہے۔ اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں، ان آیات میں ہم نے کون سے اسماء اور افعال کیے ہیں؟ صلاتن، کیو سی 1 آ گیا جی، یہ کیو سی 1 میں بھی کیا تھا، صلاتن ایک نماز، صلواتن نمازیں، بدنی عبادت بدنی عبادات، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ مفلح، مفلح کامیاب ہونے والا، یہ والا مفلح کامیاب ہونے والا، اور اس کی جمع ہے مفلحون کامیاب ہونے والے، ٹھیک ہے، اور مفلحین بھی اس کی جمع ہو سکتی ہے، واو نون سے بھی بن سکتی ہے یا نون سے بھی بن سکتی ہے۔ اب افعال کی باری ہے، افعال دیکھ لیتے ہیں۔ فتح، ناصرہ، ضربہ، سمیہ کے پیٹرن پہ کون سے الفاظ ہیں صحت مند افعال؟ وہ ہیں ناصرہ کے پیٹرن پہ رزقہ، تو یہ بن گیا رزقہ یرزقو، ہاں ٹھیک ہے، سارے یہ آپ نے کیے بھی ہوئے، آپ سارے مل کے میرے ساتھ کریں، رزقہ یرزقو مرزق رازق رازق مرزوق رزق، رزق تو رزقہ کا مطلب ہے اس نے رزق دیا یا اس نے عطا کیا، اس نے عنایت کیا، ٹھیک ہے، اور بس یہاں پہ یہ ختم ہو گیا۔ اب ہمارا آخری سیگمنٹ ہے، اور وہ ہے دوسری کلاس کی گرامر کا حصہ، جس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے آج، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ کالا، ویری انٹرسٹنگ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کورس 2 ہے، گرامر ہے، قالا کا فعل ہم نے پڑھنا ہے، اور قالا کا فعل قرآن میں 1715 دفعہ آیا ہے، قرآن میں سب سے زیادہ آنے والا یہی فعل ہے، اس سے زیادہ اور کوئی فعل نہیں آیا، قالا، قالو، اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا وہ قرآن میں سب سے زیادہ آئے ہیں فعل کی شکل میں۔ تو کمزور حروف والی بات میں اب آگے چلی جاتی ہوں، یہ چونکہ آپ نے پہلے کر لیے، ہم اپنے سبق پہ آتے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں آج کا سبق گرامر والا، جس کے بیچ میں آپ نے نوٹس کیا یہ کون سا کیس ہے؟ پہلے وہابہ اور وعدہ کیا تھا، اس میں شروع میں کمزور حرف آ رہا تھا، اب ہم قالا کی پریکٹس کرنے لگے ہیں، اس میں درمیان میں کمزور حرف آ رہا ہے، بیچ میں ہے۔ قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ آپ QC 1 میں پڑھ چکے ہیں، قل، قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو یہ ہے قالا، ٹھیک ہے، چابی آپ کے پاس آ گئی، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو کی طرح اس کا بھی بنا لے، لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ بیسیکلی اس کا باب یا اس کا سٹائل کون سا ہوگا، بنتا کیا ہے، سارے مل کر لیں، اب وقت کم ہے۔ قالا، قالو، قلتا، قلتو، قلتم، قولا قالا، قالو، قلتا، قلتم، قلنا، قلنا قالت، ٹھیک ہے، اور یہ ہوگا، ابھی کسی سسٹر کی آواز بھی آئی ہے، یا قالت، اس عورت نے کہا،
تو काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुल तुम आप सब ने कहा, कुल ना हम सब ने कहा। और उसके बाद उसका डायलॉग है, ये आपको पता है कि थर्ड पर्सन पे जवाब वैसे ही आता है। काला का जवाब काला से आएगा, कालू का जवाब कालू से आएगा। लेकिन जब बात आएगी ना हल कुलता, क्या आपने कहा, इसका जवाब क्या होना चाहिए? नाम कुल नाम कुल तू। और अगर मैं पूछूं हल कुल तुम, नाम हाँ नाम कुल ना, ठीक है। और अब क्या है, हल कौला खैरा, आपने उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया है, यानी क्या उसने कोई भली बात कही, खैर कही, भलाई कही, तो आप कहेंगे नाम कौला खैरा। अगला जवाब भी वैसे ही आएगा, कालू खैरा तो कालू खैरा। कुलता खैरा का जवाब कुलतू खैरा से, और कुल तुम खैरा का जवाब कुल ना खैरा से आ जाएगा। अब बारी है मुजारे बनाने की। मुजारे में सामिया पे तो हमने चेक ही नहीं करना, वजह यह है कि कौला, काइला नहीं था, कौला था। तो सामिया पे हम तब रखते अगर इसके सेकंड हर्फ पे जेर आ रही होती, तो ये तो निकल जाएगा। अब हम फतहा यफ्ताहू की बेस पे बना के देखते, काला यकालू बनता है। दूसरा नासरा यंसरू पे बनता है काला यकूलू, ठीक है, यंसुरु यकूलू। जरब यजरिबू काला यकीलू। तो अरब जो है ना, उन्होंने कहा हमने ना फतहा वाला स्टाइल लेना है ना हमने जराबा वाला स्टाइल लेना है। उन्हें आसान लगा यकूलू, तो उन्होंने यकूलू को ले लिया, अलिफ को वाव से बदला बोलने में आसानी के लिए, ठीक है। असल में ये क्या था, यका। अब देखिए काफ के ऊपर उसूलन पेश आनी चाहिए, लेकिन अगर ये जिन्होंने तजवीज की हुई है उन्हें ये बात समझ आएगी, बाकियों को शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। अगर आपके पास इसके ऊपर पेश लिखनी है ना, आगे आप अलिफ नहीं लिख सकते। अच्छा, अगर आपने तजवीज नहीं भी सीखी, नहीं भी आती, तो भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लें, सोच के देख लें। यहाँ अगर पेश है तो आप यहाँ अलिफ लिख ही नहीं सकते। कैसे लिखेंगे, इसलिए बोली नहीं जाएगी। आप कैसे बोलेंगे, फर्ज करें ये वाव नहीं लिखा हुआ, ये अलिफ लिखा हुआ है, तो फिर आप इसको यकुआलू तो नहीं कहेंगे ना, यकुआलू तो नहीं, कोई लफ्ज नहीं होगा, अलिफ साकिन होगी। तो ये आपकी मजबूरी है कि आपने यहाँ पे वाव ही लिखनी है, पेश के साथ कॉम्पेटिबल है वाव। तो ये लफ्ज है यकूलू, अलिफ को उन्होंने वाव से बदल दिया। यही खूबी है कमजोर हरूफ की, कि अगर उनमें एक ये वाली खामी, फर्ज कर लें खामी अगर उनमें ये है ना कि वो कमजोर हैं, सही तरह से प्रोनाउंस नहीं होते किसी जगह पे, तो उनमें पैरेलल एक खूबी ये भी होती है कि वो एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ना टीम वर्क कर लेते हैं। अच्छा मैं तो नहीं यहाँ पे फिट आता, तो तुम आ जाओ, तुम यहाँ पे फिट आ जाओगे। तो अलिफ ने दरखास्त कर दी वाव से कि मैं तो यहाँ पे नहीं फिट हो रहा, तो वाव ऐसा करो तुम वहां मेरी जगह चले जाओ, तो वो उसकी जगह पे आ गया। ये खूबी है कमजोर अफाल की, कमजोर हरूफ की। तो ये बन गया यकूलू, ये बन गया काला यकूलू, यानी इसका बाब नासरा बनता है, पैटर्न नासरा होता है। यकूलू आपके पास चाबी आ गई, यकूलू यकूलूना, तकूलू अकूलू, तकूलूना नकूलू। यकूलू वो कहता है या कहेगा, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, हिया तकूलू वो औरत कहती है। अब ये वाला टेबल शफीकुन नाजिया, सिस्टर नाजिया आप ये वाला टेबल करवाएं, मुजारे वाला, क्विकली। याकूलू वो कहता है, याकूलूना वो सब कहते हैं, ताकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, ताकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं। वेरी गुड माशाल्लाह। तो इसका डायलॉग आपको पता है, थर्ड पर्सन तो यकूलू का जवाब यकूलू से आएगा ना, हल यकूलू नाम यकूलू। और अगर मैं कहूँ कि इसे नहीं में जवाब दें, नहीं वो नहीं कहता, तो आप क्या कहेंगे? मा यकूलू ठीक है, अब टाई पड़ गई है, ठहर जाए। कोई कह रहा है माँ और कोई कह रहा है ला, क्या आएगा? यस यू आर राइट, यस राइट। मुजारे होगा तो आपने नहीं कहना है ला से, माजी होगा तो फिर आप नहीं कहेंगे माँ से। तो यकूलूना और ये नाम यकूलूना, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हल तकूलू नाम
أقول هل تقولون؟ نعم 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 نقول نعم نقول. تو یہ جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اب آپ نے امر بنانا ہے. تقولو, تھرڈ پلیس والا صیغہ لے لیں. تقولو ہے وہ, تقولو کو پکڑ لیں. اب اس کی ڈائسیکشن شروع کر دیں. کیا ہے, شروع سے اس کی ذرا سرجری کریں نا, تا کو ہٹا دیں. آپ نے حکم دینا ہے آخری حرف کو ساکن کر دیں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ کول. کول کول بن جائے گا نا, کول. لیکن یہاں سے آپ نے کمزور حرف بھی غائب کرنا ہے. امر میں کمزور حرف غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ پیچھے کیا رہ گیا؟ کل رہ گیا. کمزور حرف اتنا کمزور ہے کہ حکم سنتے ہی غائب ہو گیا. تو پیچھے رہ گیا کل. یہ آپ کے پاس چابی آ گئی. کل کہہ, قولو کہو, لا تقل مت کہہ, لا تقولو مت کہو. کل قولو لا تقل لا تقولو. اور بول چال میں امر کا جواب کس سے آئے گا؟ قل أقول مضارع سے آئے گا. مضارع سے. ٹھیک ہے, امر کا جواب مضارع سے. ٹرم بھی بولا کریں. امر کا جواب مضارع سے آیا کرتا ہے. قل کا جواب اقولو سے آئے گا. اور اگر أقول قولو ہوگا تو یہ جواب کیسے آئے گا؟ نقول نقولو. نقولو ہم سب کہتے نقول ہیں. اور قل خیرا, اچھی بات کہہ. آپ کہیں گے أقول 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 خيرا قولو خیرا. قولو خیرا, نقولو خیرا. نقول اور جب خيرا منع کیا جائے گا تو آپ لا تقل مت کہہ. آپ کیا کہیں گے؟ لا أقول لا أقول اقولو, میں لا نہیں کہتا. أقول میں آپ سب سے کہوں لا تقولو مت کہو, آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے. ٹھیک ہے, لا نقول. لا لا نقول لا نقول تو یہ دیکھیں, واو یا الف اور درمیان میں حمزہ. وہ ذہین ہوگا اسٹوڈنٹ جو سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ ہم نے یہ والی ٹرائی اینگل آپ کو کیوں دکھائی ہے. اسما کے اس میں دیکھیں, فاعل مفعول فعل, اور یہ ہے نصرہ والے پیٹرن پہ. تو ناصر منصور نصر, قائل مقول قول. ٹھیک ہے, قائل کہنے والا, مقول جس بات کو کہا جائے, قول جسے سوری کہنا, کچھ بھی کہنا, بات کہنا, جو کہا گیا. یہ مقول ہے. مقولہ لفظ بولتے ہیں نا, وہ یہیں سے نکلا ہوا ہے. اچھا, اب بتائیں یہ ٹرائی اینگل کیوں دکھائی ہے؟ سارے بول دیں, جس کو پتہ بول دیں. اس یہ حمزہ جو ہے یہ کمزور ورڈ وہ نہیں ہے فیل, لیکن ان کی مدد کرتا ہے یہ نا ہاں, کمزور تو یہاں کہاں پہ مدد کر رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے کہیں پہ مدد کرتا ہوا؟ شاباش, ایکسیلنٹ. مجھے بہت اچھی کلاس ملی ہے, دل خوش کر دیا آپ نے سب نے. اسم فاعل میں آپ کو قائل نظر آ رہا ہے حمزہ کے ساتھ. تو حمزہ نے واو کو ریپلیس کیا ہے. ویسے ریپلیس نہیں کیا, اس نے آ کے تکیہ دیا ہے, سہارا دیا ہے. اس نے کہا اچھا یہاں تو تمہاری نہ یا کی چلنی ہے, نہ الف کی چلنی ہے, نہ خود واو کی چلنی ہے. تو حمزہ نے کہا اچھا میں تمہارے ساتھ سپورٹیو کے رول پہ آ جاتا ہوں. تو ہل انت قائلن, کیا آپ کہنے والے ہیں؟ کیا جواب آئے گا؟ نعم نعم أنا قائل اور انتم کا جواب کیسے آیا کرتا ہے؟ نحن نحنو سے. تو نام نحن قائلون ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ مؤنث کے صیغے ابھی ہم نے کر ہی لیے تھے. آپ کا ٹیبل یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. اس ٹیبل کو مکمل سسٹر زاہدہ فدا, سسٹر زاہدہ فدا آپ کروائیں گی؟ السلام علیکم. جی, وعلیکم السلام. جی کالا, قالو, قلتا, قلتو, قلتم, قلنا, قالت. یقولو, یقولونا, تقولو, اقولو, تقولونا, نقولو, تقولو. قل, قولو, لا تقل, لا تقولو, قائل, مقول, قول. ماشاء اللہ, ویری گڈ. ٹھیک ہے, سیما عثمانی بھی ابھی مائک آن کیا ہوا تھا. سسٹر سیما عثمانی اگر آپ کے لیے فیزیبل ہے تو آپ یہ شارٹ ٹیبل کروائیں. جی میم. قولا اس نے کہا, یقولو وہ کہتا ہے, قل کہہ, قائل کہنے والا, مقول جو کہا گیا, قول کہنا. ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ.
تو یہ ہے آپ کا گرامر کا کام جو کہ آپ نے نہیں کرنا، تو اس کو سکپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ دعا کریں اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے کہ ہم سب کے علم میں اضافہ کریں، ربی زدنی علما۔ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی کلاس میں ہمارے مدد کیا کرے قرآن کو سیکھنے میں۔ جو 7 ہوم ورک ہیں انہیں آپ نے ضرور کرنا ہے، ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے، اور تھرو آؤٹ دا کورس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب